बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह 1061 हिजरी 1675 ईस्वी में बामकाम उच्च गिलानिया में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का इसमें गिरामी हज़रत सैयद सखी शाह मोहम्मद था। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब 14 वास्तों से गौसे आज़म हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मिल जाता है। आपके आबाओ अजदाद में सबसे पहले हज़रत शेख बंदगी मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह 1887 में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और उच्च में आकर आबाद हो गए थे। हज़रत सैयद सखी शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बुनियादी तौर पर एक आलिम थे। यकायक वक्त ने करवट ली और हज़रत सैयद सखी शाह मोहम्मद के इक़्तिसादी हालात बहुत ख़राब हो गए। आपने अपने मवेशी और घर बेचकर किसी दूसरे इलाके का रुख किया। ये मुख्तसर सा ख़ानदान जिसमें सखी शाह मोहम्मद, एलिया और बच्चा अब्दुल्ला शामिल था, करिया बकरिया घूमता रहा। आखिर शाह साहब को मलकवाल का इलाका पसंद आया और आप यहीं सकूनत पजीर हो गए। मलकवाल के लोग सुलह पसंद और मुतवाज़े थे, इसलिए सैयद सखी शाह मोहम्मद ने मस्जिद की इमामत कबूल कर ली। साथ ही छोटा सा एक मदरसा कायम करके दीनी तालीम का सिलसिला भी शुरू कर दिया। उच्च गिलानिया के मुकाबले में यहाँ हालात कदरे बेहतर थे, जिसके नतीजे में सखी शाह साहब को कल्बी सुकून भी मुयस्सर आया और आपके इल्मी जौहर भी खुलने लगे। आपके दर्स में चंद अफराद शामिल होते, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ कुर्ब जवार के और भी लोग उसमें शरीक होने लगे। आपके कायम किए हुए मकतब में आपके फर्जंद सैयद अब्दुल्ला अल मारूफ हज़रत बाबा बुल्ले शाह भी वहाँ पढ़ते थे। हज़रत सैयद सखी शाह मोहम्मद ने बेटी की तालीम पर खसूसी तवज्जो दी। कुछ दिन तक उसे अपने मकतब में पढ़ाया, मगर उसे नाकाफ़ी समझकर हज़रत बाबा बुल्ले शाह को कसूर भेज दिया। कसूर उन दिनों पठानों का गढ़ था और उसके साथ ही साथ इस्लामी अलूम का मरकज़ भी था। जामे मस्जिद के खतीब हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा के फजल व कमाल की हर तरफ धूम थी। हज़रत बाबा बुल्ले शाह बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ मरवजा अलूम की तहसील में मशगूल हो गए। यहाँ आपने अरबी और फ़ारसी पर दस्तरस हासिल की। फिर एक दिन वो भी आया कि जब हज़रत बाबा बुल्ले शाह को उस्ताद गिरामी की बारगाह से तकमील इल्म की सनद हासिल हो गई। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम ख्वाजा हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा कसूरी एक जय्यद आलिम फाजिल थे। ये भी बयान किया जाता है कि किताब हीर के मुसन्निफ़ हज़रत सैयद वारिस शाह ने भी इसी उस्ताद से तालीम हासिल की थी। गोया हज़रत बाबा बुल्ले शाह और हज़रत वारिस शाह एक ही उस्ताद के होनहार शागिर्द थे। दोनों सफ़ीना इल्म के मुसाफिर थे, लेकिन इनकी मंजिलें जुदा जुदा थीं। इन फाजिल उस्ताद ने अपने शागिर्दों को फारिग करने के बाद भी हमेशा याद रखा। जैसा कि एक मौका पर वो खुद इरशाद फरमाते हैं कि मुझे दो शागिर्द बड़े अजीब मिले हैं, एक बुल्ले शाह जिसने इल्म हासिल करके सारंगी पकड़ ली, और दूसरा वारिस शाह जो आलिम बनकर हीर रांझा के गीत गाने लगा। बहरहाल आपने तालीम तो हासिल कर ली, लेकिन दरसी तालीम हज़रत बाबा बुल्ले शाह को मुतमईन ना कर सकी। आपकी निगाह बसीरत हकीकत की मतलाशी थी और आप किसी मुर्शिद कामिल का दामन थामना चाहते थे जो तौहीद की मै से उन्हें सरशार कर देता। उस ज़माने में हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में मसनद विलायत पर जलवा अफरोज़ थे। आप पहले कसूर में इशाअत इस्लाम में मसरूफ़ रहे और आवाम को नेक कामों की तलकीन और हिदायत करते रहे। फिर लाहौर तशरीफ़ लाए और बकिया ज़िंदगी यहीं पर गुजारी। बाबा बुल्ले शाह हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बैयत करने के लिए लाहौर रवाना हुए। जब आप लाहौर पहुँचे तो उस वक्त हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ऊंची मस्जिद में पेश इमाम थे। ये मस्जिद भाटी दरवाज़ा में वाक़ थी। उस ज़माने में शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह का कुछ इस तरह से मामूल था कि आप बाकायदा 5 वक्त की नमाज़ों की इमामत कराते, ज़ोर और असर के बाद दर्स दिया करते थे। ये दर्स अमूमी नौयत का होता था, मसलन गुस्ल और वज़ू के तरीके, आदाब, नमाज के ज़हरी अरकान और दीगर पंदो नसीहत वगैरह। हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने हाज़रीन मजलिस के सामने कभी तसव्वुफ़ के असरार और रमूज़ पर गुफ्तगू नहीं की और ना कभी आपने आम ज़हनी सतह वाले मुसलमानों को सख्त रियाज़त और मुजाहिदात की तलकीन फरमाई। हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह नमाज की इमामत करने और मुख्तसर दर्स देने के बाद अपनी खानगाह में तशरीफ़ ले जाते। वहाँ अहले इल्म भी मौजूद होते और अहले तलब भी। खानगाह में आपका अंदाज़ दर्स बिल्कुल बदल जाता। शरीयत तरीक़त के मौजू पर आलिमाना बहस करते और मुरीदों की रूहानी तरबियत की जाती। बैयत के सिलसिले में हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह का एक ख़ास अंदाज़ था। जब भी कोई शख्स मुरीद होने के लिए खानगाह में हाजिर होता तो आप पहले उसे खुले अल्फाज में ताकीद करते। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि तरीक़त एक खारजार है,
میں اسے پسند نہیں کرتا کہ لوگ اپنے پاؤں زخمی کر لیں اور پھر درماندہ ہو کر آدھے راستے یہ کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں کہ عنایت کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے تو ہمیں مروا دیا اور ہمارا بہت سا قیمتی وقت بھی برباد کر دیا۔ پھر اہل مجلس کو مخاطب کر کے نہایت رقت آمیز لہجے میں فرماتے کہ واقعی وہ لوگ سچ کہتے ہیں، عنایت تو خود کسی عنایت کا محتاج ہے، وہ تو بس بحکم خدا تمہیں راستہ دکھا دیتا ہے اور تمہاری کامیابیوں کے لیے دعا کر دیتا ہے کہ حق تعالیٰ تمہیں تمہاری محنت و کوشش کے ثمرات عطا کرے اور تم پر اس دشوار سفر کو آسان تر کر دے۔ اکثر لوگ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اثر انگیز تقریر سن کر واپس چلے جاتے، مگر کچھ طالبان معرفت بضد رہتے کہ انہیں حلقہ ارادت میں شامل کر لیا جائے۔ ایسے افراد کے لیے حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کچھ کڑی شرائط پیش کر کے کہتے کہ اگر وہ لوگ ان شرائط کو پورا کر دیں تو حضرت شاہ صاحب انہیں اپنا مرید بنا لیتے۔ جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست کی تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حسب دستور ان کے سامنے بھی شرائط پیش کر دیں۔ 500 روپے کے طلائی کنگن، 500 روپے نقد، ایک عربی النسل گھوڑا اور ایک زر نگار پوشاک جس کی قیمت 500 سے کم نہ ہو میری خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرو، پھر تمہیں بیعت سے سرفراز کیا جائے گا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ شرائط سن کر حضرت بابا بلے شاہ حیرت زدہ رہ گئے اور کہنے لگے کہ شیخ، ان ساری چیزوں کا حصول میری استطاعت سے باہر ہے، میں تو ایک غریب شخص ہوں۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں تو غیب سے روزینہ یعنی تنخواہ بھی ملتی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اس قوت کشف پر حیران رہ گئے۔ غیب سے روزینہ یعنی تنخواہ ملنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت سید عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ فرزند، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہارے لیے روزینہ 10 روپے مقرر کر دیا ہے، اب تم فکر معاش سے بے نیاز ہو کر کامل مرشد کی تلاش کرو۔ پھر یہ غیب سے مقرر کردہ روزینہ ہر ماہ کی ایک مقررہ تاریخ کو نماز کے مصلی کے نیچے سے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مل جاتا تھا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روزینے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بابا بلے شاہ نے کہا کہ یا شیخ، مجھے 10 روپے روزینہ ملتا ہے، اگر میں ساری رقم بھی جوڑتا رہوں تو 4 سال میں آپ کی صرف ایک شرط پوری ہوگی، یعنی 500 روپے نقد۔ باقی شرائط کی تکمیل کے لیے اگر دن رات محنت اور مزدوری کروں تو 10-15 سال بیت جائیں گے، تو پھر ایسے کرو کہ کسی اور مرشد کا آستانہ ڈھونڈ لو۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ فرمایا، یہاں بہت سے صوفی ایسے ہیں جو تمہیں بغیر کسی شرط کے اپنا مرید بنا لیں گے، مگر میری خانقاہ کا یہی دستور ہے، میں اپنی شرائط کی تکمیل کے بغیر کسی شخص کو بیعت نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ خاص میں تشریف لے گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک تنہا اداس بیٹھے رہے، پھر آپ خانقاہ سے اٹھ کر چلے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ سے زیادہ شکستہ اور محروم انسان اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آخر اسی ذہنی کشمکش اور اذیت میں کئی روز بیت گئے اور پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اپنے ہی خیالات میں غرق تھے کہ یکا یک آپ کو ایک پرجلال آواز سنائی دی کہ لڑکے میری بات سنو۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ گھبرا کر اٹھے، سامنے عربی النسل گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش شخص کھڑا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بے دلی کے ساتھ اٹھے اور نقاب پوش سوار کے پاس جا کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، نقاب پوش نے حضرت بابا بلے شاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور دریا میں غسل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت بابا بلے شاہ نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے اور اسی کے حکم سے دریا بہہ رہا ہے، یہ کسی انسان کی ملکیت نہیں، جس کا جی چاہے پانی پیے اور جس کا جی چاہے اس میں نہائے۔ نقاب پوش کو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بہت پسند آئی۔ لڑکے، میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس قیمتی پوشاک کو پہن کر غسل نہیں کر سکتا، گھوڑے کے فرار ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے، اگر تم میری ان چیزوں کی حفاظت کا وعدہ کرو تو میں دریا میں نہا لوں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ نقاب پوش سوار نے اپنی پوشاک کی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور حضرت بابا بلے شاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس میں 500 روپے ہیں۔ اس کے بعد نقاب پوش نے اپنی لمبی قبا کی آستینیں چڑھا کر سونے کے کنگن بھی اتارے اور انہیں بھی حضرت بابا بلے شاہ کے سپرد کر دیا۔
آخر میں اپنی قیمتی پوشاک اتاری اور تہ بند پہنے ہوئے دریا میں اتر گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے ان چاروں چیزوں کو دیکھا: 500 روپے، سونے کے کنگن، قیمتی پوشاک اور عربی النسل گھوڑا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مرید بنانے کے لیے بھی یہی 4 شرائط تو پیش کی تھیں۔ حضرت بابا بلے شاہ نے سوچا اور بڑے حسرت امیز لہجے میں کہا کہ کاش یہ تمام اشیاء مجھے میسر ہوتیں تو آج میں دشت تنہائی میں اکیلا نہ بھٹکتا اور مجھے حضرت شاہ عنایت قادری کی رفاقت میسر آتی۔ یہ کہہ کر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقاب پوش اجنبی کی طرف دیکھا جو نہایت اطمینان سے نہا رہا تھا۔ اچانک اس شخص نے غوطہ لگایا۔ حضرت بابا بلے شاہ کا خیال تھا کہ وہ ایک ماہر تیراک ہے، غوطہ لگانے کے کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سطح آب پر ابھرے گا، مگر جب کئی منٹ گزر گئے تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو تشویش ہوئی۔ پانی کی سطح پرسکون تھی اور زیر آب کسی ہلچل کا امکان نہیں تھا۔ پھر کچھ اور وقت گزر گیا لیکن نقاب پوش سوار نمودار نہیں ہوا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اضطراب بڑھنے لگا۔ آپ نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور دریائے راوی کے کنارے کنارے اجنبی شخص کی تلاش میں دور تک چلے گئے۔ پھر اسی مقام پر لوٹ آئے جہاں اجنبی شخص دریا میں اترا تھا۔ زور سے اثر تک حضرت بابا بلے شاہ پر یہی اضطرابی کیفیت طاری رہی۔ آخر آپ کو یقین ہو گیا کہ دریا کی لہروں نے اس نقاب پوش کو آغوش لحد میں پہنچا دیا ہے اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ پھر میں ان چیزوں کا کیا کروں؟ حضرت بابا بلے شاہ نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک عجیب خیال آپ کے ذہن میں ابھرا کہ ممکن ہے قدرت نے اسی طرح میری مشکل کشائی کی ہو اور وہ شخص مجھے یہ چیزیں فراہم کرنے ہی کے لیے آیا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خانگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر جیسے ہی آپ لاہور شہر میں داخل ہوئے، کچھ لوگ تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ نیچے اترو۔ ایک شخص نے تو ڈانٹتے ہوئے کہا، کیوں بھائی؟ حضرت بابا بلے شاہ نے حیران ہو کر پوچھا، تم لوگ کون ہو جو مجھے اس طرح حکم دے رہے ہو؟ ہم حضرت شاہ عنایت قادری کے خادم ہیں۔ کئی لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ یہ گھوڑا ہمارے شیخ کا ہے جسے تم چرا کر بھاگ رہے تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آئے اور سخت لہجے میں ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں چور نہیں ہوں، مجھے یہ گھوڑا دریائے راوی کے کنارے ملا تھا۔ یہ ساری باتیں شیخ کے سامنے بیان کرنا حضرت شاہ عنایت قادری کی خدمت گاروں نے حضرت بابا بلے شاہ کی ایک نہیں سنی اور آپ کو گھیرے میں لے کر خانگاہ پہنچے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدمت گاروں کو بیان کردہ پورا واقعہ سنا اور ایک خادم کو حکم دیا کہ گھوڑے کو اس جگہ باندھ دو اور تم لوگ چلے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا بلے شاہ کو لے کر اپنے حجرہ خاص میں پہنچے اور کہنے لگے کہ فرزند بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 500 روپے کی تھیلی، سونے کے کنگن اور غرق ہو جانے والے نقاب پوش اجنبی کی پوشاک سامنے رکھتے ہوئے عرض کیا کہ یہ تینوں چیزیں بھی اس شخص کی امانت ہیں۔ میں یہ ساری چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا کہ خدمت گاروں نے چور سمجھ کر مجھے پکڑ لیا۔ تم چور کیسے ہو سکتے ہو؟ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مخصوص تبسم کے ساتھ فرمایا کہ تم تو طالب حق ہو، اللہ اس شخص کی مغفرت فرمائے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجنبی نقاب پوش کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ اس طرح غیب سے میری مدد کی گئی ہے تاکہ میں آپ کی شرائط کی تکمیل کر کے حلقہ ارادت میں شامل ہو سکوں۔ ہم بھی اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں فرمایا۔ ابھی حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی وارفتگی کی حالت میں نشست سے اٹھے اور آگے بڑھ کر حضرت شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ انسان اپنا چہرہ نقاب میں چھپا سکتا ہے مگر ایک مخصوص ساخت اور رنگ کی وجہ سے اپنی آنکھیں نہیں چھپا سکتا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقاب پوش کی آنکھیں پہچان لی تھیں اور وہ آنکھیں حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تھیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا بلے شاہ کو اٹھ کر گلے لگایا اور نہایت مشفقانہ لہجے میں فرمایا کہ سید عبداللہ، جب تم ہمارے ہو چکے ہو تو ہم تمہیں اس طرح کیسے چھوڑ دیتے؟ پیر وہی ہے جو اپنے مرید کے ہر حال پر نظر رکھے، ایک بار کسی کا ہاتھ پکڑے تو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک مسافر کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا نہ دے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے روتے رہے۔ کیا عنایت ہے کہ خود ہی شرائط عائد کیں اور جب کسی کو مجبور پایا
تو خود ہی ساری شرائط پوری کر دیں۔ کیا انداز عنایت ہے اور کیا شان کرم ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کرنے کے بعد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سخت ریاضت کی تلقین فرمائی۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جانباز مرید سے فرمایا کہ سید عبداللہ، اپنے نفس کی طاقت کو آزماؤ، کبھی بھوک سے اور کبھی پیاس سے، کبھی تیز دھوپ سے اور کبھی سخت سردی سے۔ ایثار، صبر، قناعت اور توکل تصوف کی عمارت کے 4 ستون ہیں۔ اگر ایک ستون بھی کمزور رہ جائے تو عمارت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے یا پھر وہ منہدم ہو جاتی ہے۔ پیر و مرشد کی دعاؤں اور ہدایت کے سائے میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جھنگ تشریف لائے اور دریائے چناب کے کنارے خیمہ زن ہو گئے۔ آپ کا خیمہ ایک شکستہ جھونپڑی تھی جسے بانسوں، چٹائیوں اور ٹاٹوں کے سہارے کھڑا کیا گیا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک دریائے چناب کے کنارے سخت ریاضتوں میں مشغول رہے۔ گرم ہوا کے تھپیڑے، سیلاب، یالہ باری، غرض آپ موسم کی ہر سختی کو مسکرا کر برداشت کرتے رہے۔ سیاہ آندھیاں آپ کے نشیمن یعنی اس خیمے کو مسمار کر دیتیں، مگر آپ تنکا تنکا جمع کر کے دوبارہ اپنا آشیانہ بناتے، جنگلی پھلوں پر گزارا کرتے۔ پھر جب پھلوں کا موسم گزر جاتا تو کئی دن تک درختوں کے پتے کھا کر شکم کی آگ کو بجھاتے۔ پھر ایک روز ایک کسان مکئی کی روٹی اور ساگ لے کر حاضر ہوا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سامان غیب سمجھ کر کھا لیا۔ سخت ریاضتوں اور موسم کی سختیوں نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جلا ڈالا اور آپ کا سرخ و سفید رنگ سیاہی میل ہو گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ تنہائی کی زندگی کے عادی نہیں تھے، اس لیے آغاز سفر میں پیر و مرشد، والدین، بہنوں اور بھائیوں کی بہت یاد آتی۔ کبھی کبھی شدت کرب سے بے قرار ہو کر لاہور کی طرف رخ کرتے اور غیبانہ طور پر حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست گزار ہوتے کہ سیدی، مجھے سب کچھ گوارا ہے مگر آپ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ دل مبتلا درد ہے اور نظر تشنا۔ اگر اجازت ہو تو قدم بوس ہو کر اپنے درد کا درما کر لوں اور آنکھوں کی پیاس بجھا لوں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی فریاد کرتے، اسی روز حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لا کر فرماتے کہ سید عبداللہ، یاد رکھو، سختی کے بعد آسانی اور فراق کے بعد وصال ہے۔ ابھی تم نے سختیاں کہاں برداشت کی ہیں کہ آسانیاں ڈھونڈ رہے ہو، اور ابھی تم آتش فراق میں کب جلے ہو کہ راحت وصال مانگ رہے ہو۔ پہلے خاک تو ہو جاؤ، پھر کوچہ یار کی آرزو کرنا۔ عالم خواب میں پیر و مرشد کی ہدایت پا کر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اداس ہو جاتے، مگر پھر یہ احساس آپ کو لذت سے سرشار کر دیتا کہ شیخ میرے حال سے بے خبر نہیں ہے۔ الغرض شب و روز جدائی کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ کسی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت بابا بلے شاہ دریائے چناب کے کنارے کتنے سال رہے۔ بس اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی ان شدید ترین ریاضتوں کا زمانہ 2 سے 3 سالوں پر محیط ہوگا۔ اکثر صوفیاء کرام کی حیات مبارکہ کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برگزیدہ ہستیوں نے اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے چلہ کشی ضرور کی ہے، اور چلہ کشی کی مدت 40 دن سے لے کر 1 سال بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک چلے کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا چلہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ چناب کے کنارے بیٹھے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے۔ اسی دوران میں کئی کسان اور مزدور حضرت بابا بلے شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ کی دعاؤں سے ہمارے کھیت پہلے سے زیادہ اناج اگاتے ہیں اور ہماری مزدوریوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ابتدا میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے افطار و سیر کے لیے روکھی سوکھی غذا لے کر آتے تھے۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا مخصوص وظیفہ پڑھتے ہوئے دریائے چناب کے کنارے سو گئے۔ جیسے ان پر نیند طاری ہوئی، تھوڑی دیر بعد ہی آپ نے خواب میں دیکھا کہ پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ شیخ کو دیکھ کر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ سید عبداللہ، تم نے اپنے مرشد کو خوش کیا، تم فنا فی شیخ کی منزل تک آ پہنچے ہو، پھر فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فنا فی اللہ۔ حق تعالیٰ تم پر ساری منزلیں آسان فرمائے۔ ایک مرید کو اپنے مرشد سے اتنا ہی خوش عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ دریائے چناب کے کنارے کم سے کم 5-6 سال تک مقیم رہے۔ غالباً یہ وہی زمانہ ہے جب آپ کے سینے میں عشق کی دبی دبی چنگاریاں سلگتی رہیں۔ پھر ان چنگاریوں نے اپنے اظہار کا راستہ تلاش کر لیا۔ ایک عارف اور سالک کے اظہار عشق کے 2 ہی راستے ہیں،
پہلے وہ اپنے خالق کی حمد بیان کرے اور پھر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارک جس کی ذات پاک پر اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت سید عبداللہ نے نعت مبارک سے اپنی عشقیہ شاعری کا آغاز کیا اور بلے شاہ تخلص اختیار کیا۔ پھر اس تخلص کو شہرت دوام حاصل ہوئی اور تاریخ دانوں کے سوا کسی کو یاد نہیں رہا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ دراصل سید عبداللہ قادری ہیں۔ اکثر تذکرہ نویسوں نے ایک ہی بات پر اتفاق کیا ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آپ سے دور رکھنے میں حضرت شاہ عنایت قادری کا ایک ہی مقصد پوشیدہ تھا کہ معرفت کی منزل کا مسافر جب قریبی رشتہ داروں اور وابستگیوں سے دور رہے گا تو موسم تنہائی اسے رلائے گا، پھر یہ آنسو سینے میں دبی ہوئی عشق کی آگ کو مزید بھڑکائیں گے۔ پھر جب آتش فراق میں کس قدر تیزی آ گئی تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید صادق کو لاہور حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے تو اس قدر وارفتہ ہو گئے کہ کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ اتنا روئے کہ آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ بار بار پیر و مرشد سے ایک ہی شکایت کرتے تھے کہ سیدی مجھے آتش فراق میں کیوں جلایا گیا اور ان لوگوں کو دیدار سے کیوں شرف یاب کیا گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا جو اس وقت پیر و مرشد کی خدمت میں مصروف تھے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید عبداللہ یعنی بابا بلے شاہ کے تالیف قلب کے لیے فرماتے کہ سید عبداللہ ان میں سے بہت سے قریب رہ کر بھی دور ہیں اور تم دور رہ کر بھی بہت قریب ہو۔ اس کے بعد پیر و مرشد نے اپنا دست کرم حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ سید عبداللہ آتش فراق میں اس لیے جلائے جا رہے ہو کہ تم ایک دن اکسیر بن جاؤ گے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وارفتہ ہو کر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ گئے کہ سیدی مجھے آتش عشق میں جلا کر راکھ کر دینا مگر اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔ جسم فانی کی انتہا یہ ہے کہ ایک دن خاک ہو جائے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی التجا سن کر حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جذب و شوق کے لہجے میں فرمایا کہ عبداللہ حق تعالیٰ نے چاہا تو دونوں جہاں میں تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ پیر و مرشد کا فرمان مبارک سن کر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو قرار آ گیا۔ قیام لاہور کے دوران ہی ایک دن حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ وہاں بہت سے زائرین اور طالبان شوق جمع تھے، ان میں سے کچھ درویش بھی شامل تھے۔ ایک درویش نے بڑے سوز اور خوش الہانی کے ساتھ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی شورا آفاق الناتیہ ربائی پڑھی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پھر ایک درویش نے ہندی اور پوربی زبان کی یہ خوبصورت ترین نعت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ بتھا کباسی من موہن محبوب ایک آن میں عرش پر پہنچ گیا۔ اے سکھی اب میں تجھ سے کیا کہوں کہ کون و مقام میں کیسی دھوم مچی تھی۔ جب اس موہن کے مکھ سے پردہ ہٹا تو زمین و آسمان اور فرشتے سب کے سب اس امی لقب کی شان میں بول اٹھے کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اس نعت مبارک نے حاضرین پر عجیب سی کیفیت طاری کر دی اور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وجد میں آ گئے۔ آپ نے بھی وہاں اپنی ایک معروف نعت پڑھی۔ حضرت بابا بلے شاہ کی نعت مبارک نے اہل محفل کو رلا دیا اور خود آپ کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے بغیر آپ کی زندگی بیکار ہے۔ پھر اسی حالت میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے اٹھے اور اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مرید صادق کی یہ حالت دیکھ کر حضرت شیخ نے بے قرار ہو کر فرمایا کہ عبداللہ کیا بات ہے؟ حضرت بابا بلے شاہ نے روتے ہوئے عرض کیا کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں تڑپتا ہوں۔ آج حضرت گنج بخش کے مزار مبارک کے احاطے میں درویشوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کیا تو اپنی محرومی کا خیال آ گیا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید صادق کے جذبہ عشق کا اندازہ کر لیا تھا اور حضرت بابا بلے شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سید عبداللہ تمہیں تمہارے سوال کا جواب 3 دن بعد ملے گا، انتظار کرنا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا اور آخر تیسرا دن بھی گزر گیا اور رات آ گئی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز عشق ادا کی اور وظائف میں مشغول ہو گئے۔
پھر اسی دوران آپ کی آنکھ لگ گئی۔ یکا یک حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو ایک ایسی نورانی مجلس میں موجود پایا جس کے در و بام پر انسانی آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ آپ حیرت زدہ تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ کس کی مجلس ہے اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یکا یک پوری مجلس ایک خوشبوئے خاص سے معطر ہو گئی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سنبھل گئے، پھر نور کا ایک ہیولہ نمودار ہوا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے یہ تو اندازہ کر لیا تھا کہ ہیولے میں کوئی انسانی پیکر موجود ہے، مگر نور کی زیادتی کے سبب خد و خال نمایاں نہیں تھے۔ سید عبداللہ نورانی پیکر سے آواز ابھری جو انتہائی شیرینی اور حلاوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ نے گھبرا کر نورانی پیکر کی طرف دیکھا اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ پھر کچھ دیر بعد ہوش میں آئے مگر نورانی پیکر وہاں موجود نہیں تھا۔ ایک بار پھر حضرت بابا بلے شاہ پر حیرت کا غلبہ ہو گیا۔ یکا یک ایک گوشے سے آواز ابھری کہ مبارک ہو، تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اسی آواز کے ساتھ ہی حضرت بابا بلے شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ فارط مسرت سے بےتاب ہو کر خانگاہ سے نکلے اور پیر و مرشد کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد سے فارغ ہو کر مراقبے میں مشغول تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ جوش جذبات سے سرشار تھے، مگر حضرت شیخ کے استغراق میں خلل ڈالنے کی گستاخی کے مرتکب نہیں ہو سکتے تھے، مجبوراً دست بستہ سامنے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھول کر آپ کی طرف دیکھا۔ حضرت بابا بلے شاہ انتہائی وجد کے عالم میں آگے بڑھے اور پیر و مرشد کے ہاتھ کو چوم لیا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا شفیق و مہربان ہاتھ حضرت بابا بلے شاہ کے سر پر دراز کر دیا اور نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا کہ سید عبداللہ، حق تعالی نے اس عاجز کی علاج رکھی اور تمہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت لازوال سے سرفراز فرمایا۔ تم ایک ہی رات میں مفلس سے امیر ہو گئے ہو اور اب اس سرمایہ کی حفاظت کرنا۔ اس واقعے کے بعد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہوا کہ پانڈو کے میں واپس جاؤ۔ اس شہر میں حضرت بابا بلے شاہ نے اپنا بچپن گزارا تھا اور یہیں آپ کے والدین اور بہنیں مقیم تھیں۔ ماں باپ نے ایک طویل عرصے کے بعد اپنے کامیاب و کامران بیٹے کو دیکھا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کئی بہنوں کے بھائی تھے۔ موقع ملتے ہی تمام بہنوں نے والدین کو مشورہ دیا کہ حضرت بابا بلے شاہ کی شادی کر دی جائے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا بھی تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ نتیجتاً ایک دن آپ کے والد محترم سید سخی شاہ محمد نے اپنی خواہش کا اظہار بیٹے سے کر دیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا کہ ابا جان، میں ایک کا ہو چکا تو پھر درمیان میں کوئی دوسرا کیسے آ سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں مشہور صوفی بزرگ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھانجے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری کی والدہ محترمہ نے آپ سے پوچھے بغیر آپ کی شادی کر دی تھی۔ پھر جب دلہن کو حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں لایا گیا تو آپ نے حیرت زدہ انداز میں والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ مادر گرامی، یہ کون ہے؟ والدہ محترمہ نے بڑی محبت سے کہا کہ بیٹے، یہ تیری دلہن ہے۔ اس وقت حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ عالم جذب میں تھے۔ اپنی دلہن کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی جلال کے لہجے میں فرمایا کہ میں تو ایک کا ہو چکا، پھر یہ درمیان میں دوسرا کون ہے؟ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا فرمانا تھا کہ دلہن کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پاک باز لڑکی راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ جلال صابری کی آگ میں جل جانے والی یہ پاک باز خاتون حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھیں۔ اس کے برعکس حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ حالات جمال میں تھے، مگر طرز انکار وہی تھا کہ میں ایک کا ہو چکا تو پھر درمیان میں کوئی دوسرا کیسے آ سکتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک بار سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مرحلہ پیش آیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر خسرو سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ حاسدین سے تو کوئی زمانہ خالی نہیں رہا۔ اسی قبیل کے کچھ افراد نے ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آخر خسرو میں ایسی کون سی بات ہے جو آپ انہیں محبوبیت کے درجے میں رکھتے ہیں؟ جواب میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کا ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے:
اگر میری پیشانی پر آرا رکھ کر کہا جائے کہ میں ترک کی محبت چھوڑ دوں تو یہ تو ممکن ہے کہ میں اپنا سر چھوڑ دوں، یعنی سر آرے سے چروا دوں، مگر ترک کی محبت نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبت میں حضرت امیر خسرو کو ترک کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ معرفت سراسر عشق ہے اور عشق کا مفہوم ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، مگر انداز بدلتے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مرید کی محبت کا مسئلہ تھا اور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پیر و مرشد کی محبت کا معاملہ۔ شادی سے انکار کر کے بظاہر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان دنیاوی رشتوں کی بڑھتی ہوئی زنجیر سے محفوظ ہو چکے تھے۔ والدین، بہنوں، احباب اور دیگر عزیز و اقارب نے آپ سے اب اس موضوع پر گفتگو کرنا بھی چھوڑ دی تھی، مگر کبھی کبھی آپ کو ان باتوں کا شدت سے خیال آتا تو بڑے والہانہ اور پرسوز لہجے میں اپنے ہی یہ اشعار پڑھا کرتے تھے کہ بلھی نوں سمجھاون آئیاں، بہناں تے پرجائیاں، آل نبی اولاد علی نوں تو کیوں لیکاں لائیاں۔ مطلب بلے کو اس کی بہنیں اور بھابیاں سمجھانے آئیں کہ اے نبی کی آل اور علی علیہ السلام کی اولاد، تو نے یہ بدنامی کیوں مول لے لی۔ ماں باپ کی خواہش کا احترام نہ کرنا اور ایک خاص معاشرتی رسم سے گریز کر لینا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی عالم بھی تھے، اس لیے اس معاملے کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے تنہائی میں آپ ہمیشہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بلے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے اور حضرت علی کو بھی یہ معاشرتی رسم ادا کرنا پڑی تھی، تو پھر تو نے انکار کر کے یہ بدنامی کیوں مول لے لی، یعنی اپنے اسلاف کے راستے پر کیوں نہیں چلا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ پانڈو کے بھٹی میں بھی گزارا تھا۔ ایک راجپوت چودھری پانڈو نے اپنے نام پر گاؤں پانڈو کے بھٹی آباد کیا تھا اور وہی شخص منت سماجت کر کے حضرت سخی شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں لے آیا تھا۔ پھر حضرت سخی شاہ محمد نے اپنی شبانہ روز محنت سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ حق تعالیٰ نے آپ کے خلوص نیت میں اتنی برکت دی کہ یہ چھوٹا سا مدرسہ ایک دینی مرکز بن گیا اور گرد و نواح کے طالب علم بھی یہاں آ کر فیض حاصل کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد چودھری پانڈو کا انتقال ہو گیا، مگر وہ اپنے پیچھے مدرسے کی شکل میں صدقہ جاریہ چھوڑ گیا۔ چودھری پانڈو کی وفات کے بعد اس کے بیٹے زمینوں کے مالک بن گئے، لیکن انہیں مذہب اور انسانیت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دن رات اپنی ملکیت اور جاگیروں کے نشے میں غرق رہتے تھے۔ چودھری پانڈو کا ایک بھائی سدھار تھا، مگر وہ بھی عادتاً ایک مغرور اور اوباش انسان تھا۔ چودھری پانڈو کے بیٹے کبھی مدرسے کی طرف آ نکلتے تو حضرت سید سخی شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے، محض اس لیے کہ چودھری پانڈو مرحوم نے اس دینی مدرسے کی بنیاد رکھی تھی اور جب تک وہ زندہ رہا مدرسے کی مالی مدد بھی کرتا رہا۔ چودھری پانڈو کے بدمست بیٹے سید سخی شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس محبت کو ایک خوش آمدانہ عمل سمجھتے اور اپنے دوستوں سے انتہائی غرور کے لہجے میں کہتے کہ یہ مدرسہ ہمارے باپ نے قائم کیا تھا اور مولوی صاحب کو ملک وال سے وہی لے کر آئے تھے۔ سید سخی شاہ محمد بڑے حوصلے سے تکبر کے اس مظاہرے کو برداشت کرتے۔ پھر ایک دن سخی شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ مختصر سی علالت کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جدائی کا پہلا زخم کھایا جس کا تعلق آپ کی عزیز ترین ہستی سے تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد والدہ محترمہ بھی رخصت ہو گئیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا زخم کچھ اور گہرا ہو گیا۔ وہ ذات جس کے قدموں کے نیچے جنت تھی چلی گئی کہ ہر طرح غم و اندوہ کا جہنم بھڑکنے لگا۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ موسم فراق کیا ہوتا ہے، اور جانے والوں کی یادوں کا غبار اٹھا تو آنکھیں برسنے لگیں۔ پھر آپ کی دونوں چھوٹی بہنیں بھی انتقال کر گئیں۔ اب صرف بڑی بہن باقی تھی، اس خاندان کی واحد نشانی۔ یہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سخت آزمائشوں کا زمانہ تھا۔ کئی بار آپ نے لاہور جانے والوں کے ہاتھ مرشد کی خدمت میں خطوط ارسال کیے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے خطوط کے جواب میں ایک ہی جملہ تحریر فرمایا کہ سید عبداللہ، ابھی پانڈو کے میں تمہاری ضرورت ہے۔ جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ بے قرار ہو جاتے تو پیر و مرشد خواب میں تشریف لا کر فرماتے کہ ابھی پانڈو کے میں تمہارا قیام مقدر کر دیا گیا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے والد محترم سخی شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مدرسے کا انتظام مولوی صاحب کے سپرد کیا اور خود اپنے اوراد اور وظائف کے لیے چھوٹا سا حجرہ بنا لیا، جہاں آپ بیشتر اوقات ذکر میں مشغول رہتے۔ جہاں کے لوگ بدمست چودھریوں کے زیر اثر تھے اور چودھری کسی درویش کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔
जिसका नतीजा ये निकलता कि मजबूरन अवाम भी हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुतवज्जो नहीं होते थे। चौधरियों का मंसूबा ये था कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह तंग आकर एक दिन पांडुके से चले जाएंगे और फिर सारे गांव पर उनकी चौधराहट कायम हो जाएगी। यही सोचकर वो नित नए अंदाज से हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को सताते थे। मगर आप एक सूफ़ी थे और सूफ़ी का मसलक ये है कि अज़ीयतें देने वाले को दुआएं देना। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह भी इसी पर अमल करते रहे। ये वो ज़माना था जब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल बादशाह दुनिया से रुखसत हो चुके थे और अजीम मुग़ल सल्तनत का शिराज़ा बहुत तेज़ी के साथ बिखर रहा था। मरकज़ कमज़ोर हुआ तो सुबह आज़ादी के ख्वाब देखने लगे। इसी सियासी इंतशार के सबब छोटी कौमों ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। सिखों का मजहबी पेशवा गुरु गोविंद सिंह मुग़ल दौर हुकूमत में एक बागी सरदार की हैसियत से कत्ल हो गया। सिखों ने अपने गुरु के कत्ल को मजहबी रंग देकर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर को बदनाम करना शुरू कर दिया कि मुग़ल शहनशाह मुतअस्सिब हुक्मरान है और वो सिखों की नस्ल कुशी करके हिंदुस्तान से उनका नामो निशान मिटा देना चाहता है। गलत तशहीर और इल्ज़ाम तराशी के बायस सिख कौम मुसलमानों से नफरत करने लगी। जब तक औरंगज़ेब आलमगीर जिंदा रहा, सिख अपनी कमीनगाहों में छुपे साजिशें करते रहे। जैसे ही अजीम मुग़ल शहनशाह की आंखें बंद हुईं, सिखों ने भी अपनी ताकत बढ़ा ली। फिर उसी कौम का एक दस्ता मुल्तान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा और पांडु के गांव के करीब खैमा जना हुआ, जहां हज़रत बाबा बुल्ले शाह क़याम फरमा थे। सिखों के लश्कर में एक सिपाही ऐसा भी शामिल था जिसका आबाई गांव पांडुके से चंद मील के फासले पर था। उस सिपाही ने अपने सलार से कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं चंद घंटों के लिए अपने घर वालों से मिल लूँ। सिखों के सलार ने इंसानी हमदर्दी की बिना पर सिपाही को अपने गांव जाने की इजाज़त दे दी। सिपाही लश्कर से जुदा होकर अपने गांव की तरफ बढ़ा। इत्तफाक से सिख सिपाही के गांव का रास्ता पांडुके से होकर गुजरता था। अलगज़ वो सिख सिपाही घोड़े पर सवार होकर मुसलमानों के गांव में दाखिल हुआ। आमतौर पर यह तरीका था कि जब कोई शाहसवार इंसानी आबादी से गुजरता था तो घोड़े से उतर जाता था। उसकी एक वजह यह थी कि पुराने ज़मानों में देहाती मकानों की दीवारें नीची होती थीं और आजकल भी अक्सर देहात में ऐसे ही होता है। अगर इस हालत में घुड़सवार गुजरता तो नीची दीवारें होने के बायस घर के अंदरूनी मनाजिर और ख़वातीन की बेपर्दगी का भी एहतमाल रहता। पांडु के गांव की तमाम आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, इसलिए गांव के कुछ नौजवानों ने सिख सिपाही से कहा कि वो घोड़े से उतर कर बाकी रास्ता तय करे, हमारी ख़वातीन की बेपर्दगी हो रही है। सिख सिपाही ने मुसलमान नौजवानों की बात बेपरवाही से सुनी और घोड़े पर सवार आगे बढ़ता रहा। पांडु के भट्टी के नौजवानों को एक गैर मुस्लिम शहसवार की ये बात शदीद गरां गुजरी। एक नौजवान ने तेज़ी से आगे बढ़कर सिख सिपाही के घोड़े की लगाम पकड़ ली और सख्त लहजे में उसे नीचे उतरने के लिए कहा। सिख सिपाही ने इस बार भी मुस्लिम नौजवान के मुतालबे पर कोई ध्यान नहीं दिया। शायद वो इस नशे में था कि पांडु के भट्टी के करीब हज़ारों सिख सिपाहियों का लश्कर खैमाजन था। अब इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों में कुछ देर तकरार हुई। फिर पांडु के भट्टी के मुस्लिम नौजवानों ने सिख सिपाही का गिरेबान पकड़कर नीचे खींच लिया। सिख सिपाही ने तलवार निकालकर मुस्लिम नौजवानों पर हमला करने की कोशिश की, मगर इस कोशिश में नाकाम रहा। नौजवान सिख सिपाही की इस दीदा दलेरी पर मुश्तइल हो गए और उसे ज़ोब खूब करना शुरू कर दिया। जहाँ ये हंगामा बरपा था, उस जगह से हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की खानगाह बहुत ज़्यादा करीब थी। हज़रत बाबा बुल्ले शाह भागते हुए उस जगह पहुँचे जहाँ मकामी नौजवान बड़ी तादाद में जमा थे और सिख सिपाही को मार रहे थे। जब हज़रत बाबा बुल्ले शाह वहाँ तशरीफ़ ले गए तो बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि क्या गज़ब करते हो, क्यों घर बैठे अपनी तबाही को दावत दे रहे हो। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह सिख सिपाही को मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनने से बचाना चाहते थे। बाबा बुल्ले शाह चीख चीख कर मुश्तिल हजूम को समझा रहे थे कि ये एक फितना है और इसे खामोशी से टाल दो। आखिर बाबा बुल्ले शाह ने बड़ी मुश्किल से सिख सिपाही को पांडे के भट्टी के गजबनाक जवानों से छुड़ाया, अपने साथ लेकर गांव की सरहद तक पहुंचे और सिख सिपाही को घोड़े पर सवार करके रुखसत कर दिया। जब हज़रत बाबा बुल्ले शाह सिख सिपाही को छोड़कर खानगाह की तरफ वापस आ रहे थे तो चौधरी पांडो और उसके भाई सदार के बेटे नई मनसूबाबंदी में मसरूफ़ थे। सदार और चौधरी के बेटे उस रास्ते पर खड़े हो गए जिधर से हज़रत बाबा बुल्ले शाह वापस आ रहे थे। फिर जैसे ही हज़रत शेख इंसानी हजूम के करीब पहुंचे, सदार और चौधरी के बेटों ने आप पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। इस पूरे हजूम में बस चौधरी पांडो का दामाद शेखू ही हज़रत बाबा बुल्ले शाह का अकीदतमंद था और इत्तेफाक से उस वक्त वो अपनी ज़मीनों पर गया हुआ था। फिर किसी शख्स ने शेखू को इस सफ़ाखाना मुज़रे की इतला दी
اس وقت تک حضرت بابا بلے شاہ کافی زخمی ہو چکے تھے۔ شیخو وہاں پہنچتے ہی حضرت شیخ کے لیے ڈھال بن گیا۔ ظالموں، یہ دیکھو کہ تم کس ہستی پر پتھر برسا رہے ہو، تمہارے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گئے؟ شیخو نے چیخ کر گاؤں کے نوجوانوں کو مخاطب کیا۔ سدھار اور چودھری کے بیٹے شیخو کے آتے ہی واپس چلے گئے کیونکہ وہ اپنے داماد کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ شیخو اسی طرح بری حالت میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر خانگاہ آیا اور اپنے ہاتھ سے زخم صاف کرتے ہوئے معافی کا خواستگار ہوا۔ جب شیخو واپس چلا گیا تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ خانگاہ جانے کے بجائے اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی بڑی ہمشیرہ سے فرمایا کہ اے میرے ماں باپ کی نشانی، اپنا سامان اور اسباب باندھ لو کہ اب پانڈو کے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ پھر آپ نے اپنی خانگاہ کا سامان سمیٹا اور ہمشیرہ کو لے کر قریب کے گاؤں دفتو تشریف لے گئے۔ شیخو کو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس ہجرت پر شدید صدمہ پہنچا۔ پھر اس نے رکت آمیز لہجے میں کہا کہ میں جس بات سے ڈرتا تھا آخر وہی سامنے آئی۔ ایک شفاف بدن انسان کو کوڑیوں کی اس بستی سے چلے جانا چاہیے تھا۔ پھر دوسرے دن صبح ہوتے ہی شیخو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ شیخو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دست بستہ بیٹھا کریا اوزاری کر رہا تھا۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ ان بے خبروں سے کیا گناہ سرزد ہو گیا، بس میری خاطر انہیں ایک بار معاف کر دیجیے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ فرمایا کہ جہاں آج رونقیں ہیں کل وہاں ویرانیاں ہوں گی، اور جہاں خوشیوں نے بسیرا کیا ہے کل وہاں غموں کا ڈیرا ہوگا۔ شیخو مایوس ہو کر واپس چلا گیا اور اس نے اپنے خسر اور سوالوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت شیخ کا اس طرح ناراض ہو کر یہاں سے چلے جانا کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ 3 دن کی چھٹیاں گزار کر سکھ سپاہی اپنے لشکر میں واپس پہنچا۔ اس کے چہرے اور جسم پر زخموں کے نشانات دیکھ کر سپہ سالار نے اس سے ان چوٹوں کا سبب پوچھا۔ سکھ سپاہی نے حرف بحرف پورا واقعہ بیان کر دیا کہ پورے گاؤں میں بس ایک ہی مہربان شخص تھا جس کی مداخلت کے سبب میری جان بچ گئی ہے، ورنہ میری لاش پڑی سڑ رہی ہوتی اور تم لوگوں کو پتہ بھی نہ ہوتا۔ اپنے ساتھی سپاہی پر تشدد کا حال سن کر سکھ فوجیوں کے غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ سپہ سالار نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ملتان پر حملہ بعد میں کریں گے، پہلے پانڈو کے چودھریوں کا کسبل نکال لیں، انہیں پتہ تو چلے کہ ایک نیتے آدمی پر ہاتھ اٹھانے کا آخر انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سکھ سپاہیوں نے پوری طاقت کے ساتھ پانڈو کے پر حملہ کیا، تمام گاؤں کو آگ لگا دی اور کم و بیش پوری آبادی کو تہہ تیگ کر دیا۔ سدھار اور اس کے بیٹے بھتیجے سکھ سپاہیوں کی تلواروں کی خوراک بن گئے۔ اس المناک واقعے کے بعد حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دل اس پورے علاقے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ آخر آپ اپنی بہن اور دونوں مریدوں سلطان احمد مستانہ اور حافظ جمال کے ساتھ لاہور پہنچ کر اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رو رو کر عرض کرنے لگے کہ سیدی، مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیجیے، یہاں سے باہر تو فتنہ و فساد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ سیدی، آپ کا بلا بہت کمزور ہے، اس لیے ہر وقت دعاؤں اور خصوصی توجہ کا طالب ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کسی قیمت پر بھی پیر و مرشد کے قدموں سے علیحدہ ہونے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے خوش ہو کر جان نثار مرید کو گلے سے لگا لیا۔ بلے، تم جہاں بھی رہو گے ہماری دعاؤں کے سائے میں رہو گے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ بابا بلے شاہ کو ہمیشہ عبداللہ کہہ کر پکارتے تھے، مگر آج بلے کے نام سے مخاطب کیا جو محبت کا ایک خاص انداز تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرز تخاطب پر فرط مسرت سے وارفتہ ہو گئے۔ بلے، اب تم قصور چلے جاؤ، پیر و مرشد کا نیا حکم صادر ہوا۔ بالآخر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے احترام میں قصور کی طرف روانہ ہوئے۔ قصور پہنچ کر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے شہری حدود سے باہر قیام کیا۔ اس وقت آپ کی قیام گاہ گھاس پھوس اور بانسوں پر مشتمل ایک جھونپڑی تھی۔ یہ حضرت بابا بلے شاہ کی روحانیت کا اثر تھا کہ گرد و نواح کے لوگ کھنچ کھنچ کر آپ کی جھونپڑی کے گرد جمع ہونے لگے۔ مسائل زدہ عوام اپنی حاجتیں لے کر ایک مرد قلندر کے پاس آتے اور وہ رازق عالم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا۔ پھر یوں ہوتا کہ مشکل کشائے عالم اپنے بندوں کی حاجت روائی فرماتا۔ برسوں سے نامعلوم بیماریوں میں مبتلا انسان درویش کے دیے ہوئے ایک گھونٹ پانی سے شفا یاب ہو جاتے۔ بھوک اور بے روزگاری کے ستائے ہوئے آدم زادوں کو پیٹ بھر کر روٹی ملنے لگی، اور جو شریف زادیاں اپنی غربت کی وجہ سے ماں باپ کے کاندھوں کا بوجھ بنی ہوئی تھیں، وہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔
ایک مرد درویش کی یہ کرامات ان خوشبودار پھولوں کی طرح تھی جو کھلتے ہی فضاؤں کو مہکا دیتے ہیں، اور غیر مقامی لوگ قطار در قطار آپ کی درگاہ میں آنے لگے۔ جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ قصور تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے اپنے استاد گرامی مولوی غلام مرتضیٰ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ استاد گرامی کی اجازت کے بعد حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے شہر سے باہر ایک تالاب کے کنارے قیام فرمایا تھا۔ آج کل اس تالاب کو سیلانے والا تالاب کہتے ہیں۔ پھر جب انسانی طرز معاشرت نے ترقی کی منزلیں طے کیں تو اس تالاب کے قریب قصور کا ریلوے اسٹیشن تعمیر کیا گیا۔ پھر یہ خبر قصور کے نواب خاندان تک بھی پہنچ گئی۔ اس وقت پٹھانوں کا ایک قبیلہ قصور پر حکومت کر رہا تھا اور نواب رانجھے خان وہاں کا حکمران تھا۔ رانجھے خان کی ایک بہن جو عمر رسیدہ تھی اور بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی، قیمتی نذرانے لے کر اپنے ملازموں کے ساتھ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت خوبصورت انسان تھے۔ آپ کی داڑھی گھنی اور شرع کے مطابق تھی، آنکھیں موٹی موٹی اور دلکش تھیں، نقوش تیکھے تھے اور ہر وقت چہرہ مبارک سے ایک خاص جلال کی کیفیت ظاہر ہوتی تھی۔ آپ کھلا کرتا اور تہہ بند استعمال کرتے تھے۔ جب نواب رانجھے خان کی بہن خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک اس وقت 30 سال کے قریب تھی، گویا بھرپور جوانی کا زمانہ تھا۔ رانجھے خان کی بہن نے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا اور پہلی ہی نظر میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر فریفتہ ہو گئی۔ یہ ایک فتنہ تھا، مگر حق تعالیٰ نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بر وقت خبردار کر دیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے رانجھے خان کی بہن کی عقیدت یکا یک مادری محبت میں تبدیل ہو گئی۔ جب آپ کی دعاؤں سے بہت سے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں تو پھر میری مسیحائی بھی کیجیے، میں بھی بیمار ہوں، خاتون نے ذو معنی گفتگو کی۔ اگر کوئی تیسرا شخص وہاں موجود ہوتا تو یہی سمجھتا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسیحائی کی درخواست کرنے والی یہ خاتون روحانی طور پر بیمار ہے، جبکہ اس درویش کی صورت دیکھتے ہی عشق کا مرض اسے لاحق ہو گیا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ میرا تعلق قصور کے نواب خاندان سے ہے، مگر یہاں آ کر میں خود کو آپ کی خادمہ محسوس کر رہی ہوں۔ رانجھے خان کی بہن کا خیال تھا کہ اس کا حسب و نسب سن کر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہوں گے، لیکن مرد درویش نے کچھ کہنے کی بجائے وہاں سے منہ پھیر لیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے عزت دار خاتون، فقیر کا جواب یہی ہے کہ آپ اپنے قیمتی تحائف لے کر یہاں سے چلی جائیں۔ اگر اچھی نیت کے ساتھ کوئی شخص سوکھی روٹی بھی لاتا ہے تو درویش اسے نوابوں کی لذیذ ترین غذاؤں سے بھی زیادہ مرغوب سمجھتا ہے۔ آپ مجھے اپنا بیٹا بھی سمجھ سکتی تھیں، چھوٹا بھائی بھی سمجھ سکتی تھیں، آخر یہ دونوں رشتے بھی تو انتہائی محبت اور پسندیدگی کے رشتے ہیں۔ پھر آپ نے میرے بارے میں غلط خیال کیوں کیا؟ اب خاتون کو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت پر اعتبار آ گیا تھا۔ ایک مرد درویش نے دنیاوی دولت کو بھی ٹھکرا دیا تھا اور مادی جذبات کو بھی۔ اگر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کی نظر قبول کر لی اور رانجھے خان کی بہن نے آپ کو منہ بولا بیٹا کہہ کر پکارا۔ اس واقعہ کی گونج نواب خاندان میں بہت دور تک سنائی دی۔ رانجھے خان کو پہلی بار محسوس ہوا کہ دولت اقتدار سے بڑی بھی کوئی شے اس دنیا میں موجود ہے، اور وہ ہے ایک درویش کی شان بے نیازی، صبر و استغنا، ضبط و تحمل، قناعت اور توکل۔ رانجھے خان کی بہن اکثر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں قیمتی نظریں لے کر جاتی رہیں اور آپ انہیں تکلف کے بغیر قبول کرتے رہے، مگر اس طرح کہ جیسے ہی منہ بولی ماں نقد رقم لے کر آتی، آپ فوراً حافظ جمال یا سلطان احمد مستانہ کو طلب کر کے وہ رقم ان کے حوالے کر دیتے اور فرماتے کہ اگر ضرورت مند موجود ہوں تو حسب ضرورت یہ رقم ان لوگوں میں تقسیم کر دو، اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو لنگر خانے کی چیزیں خرید لو۔ اسی دوران رانجھے خان کی بہن نے اپنے بھائی سے ایک قطعہ زمین لے کر اس پر 2 مکان تعمیر کروانے شروع کر دیے۔ ان دونوں مکانوں میں 12 کمرے، 6 چوبارے، 1 کنواں اور 1 بیٹھک تھی۔ جب سارا تعمیری کام مکمل ہو چکا تو قصور کے حاکم کی بہن اپنے منہ بولے بیٹے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی۔ اس خاتون کا حقیقی نام پتہ نہیں کیا تھا، کسی تذکرے میں اس کا ذکر نہیں، بعض کتابوں میں نواب خاتون درج ہے۔ نواب خاتون نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میری خواہش ہے
اب آپ شہر کے اندر تشریف لے چلیں تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی روحانیت سے فیض یاب ہو سکیں۔ اس کے بعد حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مختصر سامان سمیٹا اور اپنی بڑی ہمشیرہ سلطان احمد مستانہ اور حافظ جمال کے ساتھ ان پختہ مکانوں میں تشریف لے گئے جو نواب خاتون نے آپ کے لیے بطور خاص بنوائے تھے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلے کے علاوہ شتاریہ، چشتیہ اور سہروردیہ کے سلسلوں میں بھی بیعت تھے۔ شتاریہ اور چشتیہ سلسلے کے بزرگ سماع سنا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سماع سے بے حد رغبت تھی، اور پھر اسی طرح پیر و مرشد کی روش پر چلتے ہوئے حضرت بابا بلے شاہ بھی کوچہ سماع کی طرف نکل آئے۔ پھر اسی سماع کی آگ سے آپ کے دل میں عشق کا شعلہ بھڑکا، اور پھر اپنے عشق کے اظہار کے لیے آپ نے شاعری کو وسیلہ بنایا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دنیا زیر و زبر کر ڈالی اور انہیں عشق میں پھونک ڈالا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد اور حقیقی بھتیجے مولوی ظہور محمد کسی کام سے قصور تشریف لے گئے۔ صاحب نے اپنے میزبان کے ہاتھ حضرت بابا بلے شاہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں قصور آیا ہوا ہوں اور ملاقات کا مشتاق ہوں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے، اور آپ نے جوابی پیغام میں فرمایا کہ آپ کی ذات مبارک سے مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ قصور تشریف لائے ہیں۔ میں تھوڑا مصروف ہوں، اس سے فارغ ہوتے ہی دیدار کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے ایک خدمتگار کو یہ ہدایت دے کر پیغام رساں شخص کے ساتھ کر دیا کہ مولوی ظہور صاحب کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ ضروری کام یہ تھا کہ جس دن مولوی ظہور محمد صاحب قصور تشریف لائے، اتفاق سے اسی روز غلام مرتضیٰ صاحب کی صاحبزادی کا نکاح تھا۔ خطیب و امام ہونے کے باعث مقامی معززین اور گرد و نواح کے ذی حیثیت لوگوں نے شادی میں شرکت کی۔ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب نے حضرت بابا بلے شاہ کو لوگوں کی خدمت اور تواضع پر مامور کر دیا۔ واقعہ کی نوعیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی، اور اس کے بعد مہمانوں کی ضیافت ہوئی، اور پھر کوئی 11 بجے تک کھانے کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سارے انتظامات کے چونکہ نگران تھے، اس لیے آپ کو ایک لمحے کی بھی فرصت میسر نہیں آئی۔ مولوی ظہور احمد صاحب رات پر جاگ کر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کرتے رہے، مگر جب صبح تک بھی وہ تشریف نہیں لائے تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ظہور محمد صاحب شدید ناراضگی کی حالت میں واپس لاہور روانہ ہو گئے۔ لاہور پہنچ کر اپنے مرشد اور خسر محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ داماد کو اپنے سامنے پا کر حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت پرجوش لہجے میں پوچھا کہ میرا بلّہ کیسا ہے؟ اب وہ آپ کا بلّہ نہیں رہا، مولوی ظہور محمد نے ناگوار لہجے میں کہا۔ وہ میرا تھا اور میرا ہی رہے گا، حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں فرمایا۔ مولوی ظہور محمد صاحب نے کہا کہ وہ اتنے بڑے درویش ہو گئے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے ملنا بھی کثر شان سمجھا۔ میں نے ملاقات کی درخواست کی تھی، مجھ سے وعدہ بھی کر لیا، ساری رات انتظار کرایا مگر ملنے نہیں آئے۔ واضح ہے کہ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام مریدوں میں حضرت بابا بلے شاہ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ تمام روایتوں کے مطابق مولوی ظہور محمد صاحب کی زبانی یہ واقعات سن کر پیر و مرشد کا رنگ جلالی ابھرا، اور حضرت سید شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا بلے شاہ کی ولایت سلب کر لی۔ جب حضرت شاہ عنایت قادری نے اپنے مرید کی ولایت سلب کی تو بابا بلے شاہ کو فوراً اس کا احساس ہو گیا کہ ان کا دامن مرشد کے فیض سے خالی ہو چکا ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے خفا ہو گئے تھے۔ یہ ناراضگی اس لیے نہیں تھی کہ حضرت بابا بلے شاہ نے پیر و مرشد کے داماد کی پذیرائی نہیں کی تھی۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید خاص سے اس لیے خفا ہوئے تھے کہ ان کا محبوب مرید غرور و کبر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اگرچہ حقیقت حال یوں نہیں تھی، مولوی ظہور محمد صاحب نے غلط بیانی سے کام لیا تھا اور حضرت شاہ عنایت قادری کو اس ہستی سے بدگمان کر دیا تھا جسے وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی میں غرور و تکبر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اگر اس واقعے کا بغور جائزہ لیا جائے تو خود مولوی ظہور محمد صاحب اس مرض میں گرفتار نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ایک درویش کی مجبوری کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور ایک عالم ہوتے ہوئے بھی بدگمانی سے کام لیا۔ جہاں تک ولایت سلب کرنے کی بات ہے تو تصوف کی پوری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ بے شمار واقعات موجود ہیں جب مرشد نے اپنے مرید سے خفا ہو کر اس کی ولایت یعنی روحانی طاقت سلب کی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔
عام لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ قصداً اپنے مرید کی ولایت سلب کر لی تھی، مگر جو لوگ تصوف کی حقیقت سے واقف ہیں اور وہ یہ راز جانتے ہیں کہ کسی عمل سے مرشد کو شدید تکلیف جب پہنچتی ہے تو مرید کی ولایت خود بخود سلب ہو جاتی ہے۔ روحانیت کا نظام بھی ایک عجیب نظام ہے۔ ایک صوفی زندگی بھر ریاضت کرتا ہے مگر اسے ولایت نصیب نہیں ہوتی۔ دوسرا صوفی مرشد کی بارگاہ میں چند روز گزارتا ہے اور ولایت کی اعلیٰ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح اچانک یہ نعمت عظیم حاصل ہوتی ہے، اسی طرح یکا یک چھن بھی جاتی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت ان کے پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں چھینی تھی، بلکہ روحانیت کے ایک خاص قانون کے تحت سلب ہو گئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ پیر و مرشد کی دل آزاری تھی۔ جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ کی شدید برہمی کی خبر ملی تو آپ کی نظروں میں ساری دنیا اندھیر ہو گئی، اور پھر آپ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سلطان احمد مستانہ کو اپنے ڈیرے کا منتظم بنایا اور خود لاہور پہنچ کر آستانہ شیخ پر حاضر ہوئے۔ باریابی کی اجازت چاہی، مگر شیخ کا حکم تھا کہ حضرت بابا بلے شاہ کو خانقاہ کی چار دیواری کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر کسی غلام یا دربان کی طرح کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں کب مالک کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ کوئی نہیں جانتا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کے آستانے پر کب تک کھڑے رہے۔ بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ایک طویل انتظار اور صبر آزما اذیتوں سے آپ گزرے ہوں گے، پھر بھی مرشد کی طرف سے بلاوا نہیں آیا۔ آخر دل کا درد زبان پر آ گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے رجوع کیا جو بارگاہ شیخ میں مقرب تھے۔ کبھی جو دوسروں کی سفارش کیا کرتا تھا، آج وہ خود سفارش کا طلبگار تھا، مگر کوئی تدبیر کام نہیں آئی۔ سارے انتظامات رائے گاں گئے اور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سزا اپنی جگہ قائم رہی۔ جب ہر طرف سے مایوسیوں کا اندھیرا چھایا ہوا تھا تو ایسی سنگین ساعتوں میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مینارہ نور نظر آیا جو گوالیار کی تاریک فضاؤں کو روشن کر رہا تھا۔ آخر آپ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ نعت مبارکہ، جس کا مقطع ہے کہ تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ اس شعر میں لاڈلے بیٹے سے مراد حضرت امام حسین ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہر طرف سے مایوس ہو کر حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ اگر اس آستانے سے روحانی امداد مل جائے تو بگڑا ہوا کام بن جائے گا، اور حضرت شاہ عنایت قادری اپنے مرشد کا حکم کسی بھی حال میں نہیں ٹالیں گے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری کے مزار مبارک پر طویل عرصے تک مراقبہ کیا۔ آپ دن بھر فریاد و فضا میں مصروف رہتے اور یہ سلسلہ گریہ نیم شب تک جاری رہتا، پھر تھک کر مزار مبارک کے پاس ہی سو جاتے۔ آخر بہت دن بعد حضرت شیخ غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ سید عبداللہ، تم اتنے مضطرب کیوں ہو اور کیا چاہتے ہو؟ پیر و مرشد مجھ سے خفا ہو گئے ہیں اور دنیا کے ساتھ میری آخرت بھی برباد ہو گئی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے رو کر اپنی حالت زار بیان کی۔ جواب میں حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگایا اور دولت عرفان عطا کی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میاں تانسین کی قبر پر جا کر بیری کے درخت کے 2.5 پتیاں کھاؤ، مرشد تم سے راضی ہو جائیں گے۔ روایت ہے کہ مرنے کے بعد میاں تانسین کی قبر پر بیری کا ایک پودا پھوٹا تھا اور پھر یہ پودا تناور درخت بن گیا۔ خدا جانے یہ روایت کب قائم ہوئی کہ موسیقی سے رغبت رکھنے والے لوگ میاں تانسین کے مزار پر جاتے تھے اور بیری کے درخت کے 2.5 پتے کھا کر موسیقی کا عرفان حاصل کرتے تھے۔ اس روایت کی اصل کیا ہے؟ یہ تمام حضرت شیخ غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض روحانی ہے۔ اس کے سوا نہ پیڑ کی کوئی حقیقت ہے اور نہ اس کے پتوں کی۔ حضرت شیخ غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارک میں غریب ہندو لڑکے تانسین پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ پھر یہی شفقت رنگ لائی اور تانسین نے ہندو تہذیب ترک کر کے اسلام قبول کر لیا۔ جب ہندو ذاتے کو دولت ایمانی مل گئی تو حضرت غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے تانسین کو دعا دی کہ وہ فن موسیقی میں لازوال ہو جائے۔ ایک خاص عرصہ گوالیار میں گزارنے اور حضرت شیخ کے فیض روحانی سے شرف یاد ہونے کے بعد
حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ قصور تشریف لائے اور دوسرے ہی دن لاہور روانہ ہو گئے۔ لاہور پہنچ کر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ناراض مرشد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کرم میں حاضر ہونے کا ایک عجیب طریقہ اختیار کیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان قوالوں سے ملاقات کی جو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سماع میں مستقل طور پر کلام سنایا کرتے تھے۔ کل جب تم حضرت شیخ کی بارگاہ میں جاؤ تو ایک مغننہ یعنی گانے والی کے فن کی تعریف کرنا کہ حضرت شیخ اس کے کلام کو سننے پر آمادگی ظاہر کر دیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عاجزانہ لہجے میں ان لوگوں سے درخواست کی، مگر وہ مغننہ ہے کون اور کہاں ہے؟ قوالوں نے حیرت زدہ لہجے میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا۔ وہ مغنیہ میں ہوں اور تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر تمام قوال دم بخود رہ گئے۔ تم ایک عورت کے روپ میں حضرت شیخ قادری کے سامنے جاؤ گے؟ میرے عزیز بھائیوں، آخر کوئی تو مجبوری ہوگی کہ میں ایک عورت کا روپ دھار رہا ہوں، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا۔ قوالوں نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بہت سنا تھا، مگر جب آپ ہی کی زبانی داستان فراق سنی تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کر لیا کہ وہ حضرت شیخ کے سامنے ان کے گانے کی تعریف کریں گے۔ پھر جب دوسرے دن وہ قوال حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ شیخ ہندوستان کی ایک مشہور مغنیہ ہے اور اپنے فن کا بہت مظاہرہ کر چکی ہے، مگر اب اس کی شدید خواہش ہے کہ وہ آپ کے سامنے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرے۔ ہم بھی اسے جانتے ہیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جمعے کے دن اس مغنیہ کو بھی اپنے ساتھ لے آنا۔ محفل سماع آراستہ ہونے میں ابھی کئی دن باقی تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چند روز اس طرح گزارے جیسے آپ صدیوں کا سفر طے کر رہے تھے۔ پھر طویل انتظار کے بعد ساعت دیدار آئی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اضطراب حد سے گزر گیا اور آپ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر مرشد کے قدموں سے لپٹ جائیں، لیکن یہ خوف مانے رہا کہ بات بنتے بنتے کہیں بگڑ نہ جائے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مشکل سے اپنی اس خواہش پر قابو پایا اور زنانہ لباس میں قوالوں کے ساتھ ایک گوشے میں بیٹھے رہے۔ محفل سماع کا آغاز ہوا۔ قوالوں نے حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں منتخب عارفانہ کلام پیش کیا۔ حاضرین مجلس پر وہی کیفیت طاری ہوئی جو عام طور پر ہوا کرتی تھی۔ قوالوں کی باری ختم ہونے کے بعد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مغنیہ کہاں ہے جس کے فن کی پورے ہندوستان میں دھوم ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ قوالوں کی صف سے نکل کر ذرا آگے آئے۔ سازندوں نے ساز چھیڑے اور آپ نے اپنا ہی کلام گانا شروع کر دیا۔ عشق کی وادی پرخار، ذوق سفر، آبلہ پائی، جذبوں کی آگ، شدت طلب، محرومی و فراق، قلب کی سچی عکاسی۔ مجلس کے در و دیوار پر وجد طاری تھا اور حاضرین جھوم رہے تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رنگ دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ اس وقت اہل محفل کو ایک نئے ساز کی آواز سنائی دی اور یہ گھنگرو تھے جو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ پھر پوری مجلس اس مشہور کافی کے معنی و آہنگ سے گونج اٹھی۔ تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، چھیتی آویں طبیبہ نیت میں مر گیا۔ عشق کی ضرب پڑی تو دل کے تار جھنجھنا اٹھے۔ راہ طلب کے مسافر سماع کی بہت سی محفلوں میں شریک ہوئے تھے، مگر کسی نے یہ کیفیت محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ اب تک ایسی محفلوں میں قوال ہی شریک ہوتے تھے، مگر آج جو شخص زنانہ لباس میں گھنگرو باندھے ناچ رہا تھا وہ کوئی قوال نہیں تھا، ایک جانباز صوفی اور حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کا محبوب تھا۔ پھر جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس شعر پر پہنچے کہ سانوں گھائل کر کے پھر خبر نہ لیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بے اختیار ہو کر فرمایا کہ ہمیں سب خبر ہے کہ تو بلا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا رقص تھم گیا اور آپ دیوانہ وار آگے بڑھ کر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ گئے۔ سیدی میں بلا نہیں بھلا ہوں، یعنی جسے بھلا دیا گیا۔ یہ بھی نیاز مندی کا ایک انداز اور محبت کی ایک ادا تھی۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو گلے لگایا اور نہایت جذب کے عالم میں فرمایا کہ تو میرا بلا ہی ہے اور اب یہ تیرا سوز عشق کبھی کم نہیں ہوگا۔
حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دشوار گزار سفر حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری، مسلسل گریہ نیم شبی، بارگاہ شیخ میں شرف یاب ہونے والے قوالوں کی خوشامد اور پھر اہل مجلس کے سامنے گھنگرو باندھ کر رقص کرنا اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو گمشدہ ولایت حاصل ہو جائے، یہ ساری تڑپ، فریاد اور فضا اس لیے تھی کہ شیخ ان کی حالت زار پر نظر کرم فرمائے۔ پھر جب حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم اٹھی اور آغوش محبت واہ ہوئی تو ساری گرد و ملال دل سے اڑ گئی اور تمام غبار فراق آنکھوں کے راستے سے پانی بن کر بہہ گیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ مستقل طور پر قصور تشریف لے گئے۔ درمیان میں کچھ دنوں کے لیے وہ پیر و مرشد کی زیارت کو تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر تبلیغ و ہدایت کے کام میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ عظیم صدمہ تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کافیوں میں جگہ جگہ پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھ کر اپنے والہانہ عشق کا اظہار کیا ہے۔ آخر خاندان قادریہ کا نامور فرزند، میں خانہ معرفت کا مست الست، عاشق جاں باز، تہمتوں کا بار سر پر اٹھا کر سر بازار رقص کرنے والا صوفی پاک باز 1171 ہجری میں خاموش ہو گیا۔ انتقال کے وقت حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 110 سال تھی۔ آپ قصور میں آسودہ خاک ہوئے۔ آج اسی قصور میں آپ کی قبر مبارک سے آئین حق کی روشنی پھوٹتی ہے۔ آپ کے عارفانہ کلام سے محبت کے دریا بہتے ہیں اور آپ کے سیرت و کردار سے متاثر ہو کر بڑے بڑے بدکار اور ماضی سیاہ لوگ تائب ہو کر مستقبل کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہندی مہینے بھادوں کی 11 اور 12 تاریخ کو ہوتا ہے۔ ملک بھر کے طول و عرض سے عقیدت مند یہاں جمع ہوتے ہیں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب کوئی سارنگی نواز مزار مبارک کے قریب بیٹھ کر دلکش ساز نہ بجاتا ہو۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں سارنگی بہت پسند تھی۔ روایتوں کے مطابق آپ خود بھی اس مہارت کے ساتھ سارنگی بجایا کرتے تھے کہ سننے والوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی مولانا غلام مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 2 شاگرد ایسے ملے ہیں، ایک بلے شاہ جس نے علم حاصل کر کے سارنگی پکڑ لی، اور دوسرا سید وارث شاہ جس نے ہیر رانجھا لکھی اور پھر اسے گانا شروع کر دیا۔